अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक कैनाल सिस्टम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका ये चैप्टर अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा अहम है, आपने इसको बहुत तवज्जो के साथ डिस्कस करना है। और अब हम डिस्कस करेंगे कैनाल सिस्टम। पहले हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान में निज़ाम आबपाशी, उसके बाद हमने नहरों की अक़साम को डिस्कस किया, और अब हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में दरियाए सिंध पर नहरी निज़ाम, दरियाए सिंध के दाएं जानिब नहरी निज़ाम और दरियाए सिंध के बाएं जानिब नहरी निज़ाम। अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैनाल सिस्टम ऑन द राइट और वेस्ट बैंक। ये आपसे एग्जाम में दो तरीके से पूछा जाता है, राइट बैंक करके भी पूछते हैं और वेस्ट बैंक भी पूछते हैं। तो राइट यानी उर्दू में कहते हैं हम दाएं जानिब, दरियाए सिंध के दाएं जानिब मौजूद नहरी निज़ाम। ये बात याद रखिएगा, दरियाए सिंध के दाएं जानिब या राइट बैंक या वेस्ट की बात कर रहा है। राइट मीन्स वेस्ट, ईस्ट मशरिक, वेस्ट मगरिब। तो पाकिस्तान के मगरिबी जानिब कौन कौन से सिलसिले हैं वो भी हमने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, द कैनाल सिस्टम ऑन द राइट और वेस्ट बैंक ऑफ द रिवर इंडस इज फॉलोइंग। कौन सा सिस्टम है हमारे पास? पाकिस्तान में दरिया, ये जो हम राइट बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं हम इंडस रिवर की। दरियाए सिंध के दाएं जानिब मौजूद नहरी निज़ाम बयान कीजिए। तो दरियाए सिंध के दाएं जानिब यानी कि मगरिब की जानिब जो नहरी निज़ाम है वो है द सवात कैनाल डिपार्टिंग फ्रॉम द रिवर मालाकंड। They are further divided into upper Swat Canal and lower Swat Canal. जैसे ही एग्जामिनर आपसे बात करता है राइट बैंक की, आप फौरन से इसको अंडरस्टैंड करेंगे मगरिबी पाकिस्तान के या दरियाए सिंध के मगरिबी जानिब मौजूद नहरी निज़ाम की हमने बात करनी है, ठीक है। और मगरिबी जानिब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टॉप सवात। सवात पहले हमने डिस्कस किया था और आपको याद आना चाहिए वेस्टर्न माउंटेन्स। जब हम फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त हमने वेस्टर्न माउंटेन्स डिस्कस किया था, और वेस्टर्न माउंटेन्स में नंबर 1 पर हमने सवात और चित्राल वैली को डिस्कस किया था। इसीलिए जब हम बात करते हैं कैनाल सिस्टम नहरी निज़ाम तो और बात करते हैं राइट या फिर वेस्ट की, मगरिब की, उसमें पहला आ गया सवात। द सवात कैनाल नहर सवात, सवात से दरियाए मालाकंड से निकलती है और इसको हमने मजीद 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, अपर सवात कैनाल एंड लोअर सवात कैनाल। बलाई नहर सवात और ज़ेहरी नहर सवात। द वार्षिक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन द काबुल रिवर। इसके बाद हम बात कर रहे हैं वार्षिक, दूसरा जो सिलसिला है नहरों का वो शुरू हो रहा है वार्षिक डैम से, जो कि एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों कह रहे हैं इसको हम? इज लोकेटेड 30 किलोमीटर्स इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ पेशावर, जो कि पेशावर से शुमाल मगरिबी 30 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। पेशावर से शुमाल मगरिबी 30 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इट प्रोड्यूस 1,60,000 किलोवाट एनर्जी। और वार्षिक हम डैम पढ़कर आ चुके हैं, जो पाकिस्तान के 4 बड़े मंसूबों में से एक है। 1,60,000 किलोवाट एनर्जी भी बना रही है, पानी स्टोर भी करता है, यहाँ से नहरें भी निकाली जाती हैं, इसीलिए इसको हमने मल्टीपर्पज डैम कहा। द खुरम घड़ी प्रोजेक्ट ऑन द रिवर खुरम
It is located in तहसील बन्नू. कुरम गढ़ी प्रोजेक्ट जो कि दरियाए कुरम के ऊपर बनाया गया है और ये केपी के तहसील बन्नू के अंदर मौजूद है. आपने इस तरह के पॉइंट्स जो हैं टू द पॉइंट बताना है कि कौन कौन सा सिस्टम हमारे पास मौजूद है और किन हेड वर्क से, किन डैम से ये नहरें डिपार्ट हो रही हैं. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बहुत अहम पूरा सिस्टम मौजूद है. इंडस रिवर मौजूद है हमारे पास और इंडस से टॉप से आप आते जाएं दरिया सिंध, जहां से कश्मीर से एंटर हो रहा है इनटू पाकिस्तान, और फिर सबसे पहले आपको ये इंडस रिवर एंटर हुआ और इसके बाद ये सवात. तो नहरें सवात दरियाए सवात से निकाली जा रही है. इसीलिए हमने दरियाए सिंध के दाएं जानिब, अब ये राइट हैंड हो गया सवात या वेस्ट कह लें आप इसको, मगरिबी जानिब हो गया, जबकि ईस्ट दरिया सिंध के ईस्ट की जानिब पंजाब हो गया. और आप देख रहे हैं सोहान, झेलम, चनाब, रावी, सतलज, ये तमाम ईस्ट पर है. जबकि वेस्ट पर आप देख रहे हैं दरिया सवात, दरिया काबुल. उसके बाद डाउन स्ट्रीम पर आप आ जाइए तो ये सवात के बाद काबुल, काबुल के बाद आए आप कुरम, उसके बाद गोमल और ज़ूब. इस तरह मुख्तलिफ ये पूरा पोर्शन जो है ये कहलाएगा इंडस. इंडस आ गया सबसे बड़ा दरिया पाकिस्तान का. इसके ऊपर ये कहलाएगा वेस्ट साइड या फिर मगरिबी या दाएं किनारा, दाएं जानिब मौजूद नहरी निज़ाम, ये कहलाएगा. आपके जहन में ये पिक्चर आनी चाहिए फौरन से. अच्छा, फिर रेड जो मौजूद है हमारे पास, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जरा क्लियर रखा है मैंने आप लोगों के लिए. रेड कलर से डैम्स मौजूद हैं. रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है डैम को. वार्षिक डैम ये रहा बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर, दरिया काबुल के ऊपर हमने बनाया है ये पाकिस्तानी हुकूमत ने. और ये केपी के और अफगानिस्तान के बिल्कुल नजदीक है वार्षिक डैम. उसके बाद पाकिस्तान का पहला बड़ा डैम जो हम डिस्कस करेंगे, अभी दिखाता हूँ, उससे पहले उन्होंने डिस्कस किया था तरबेला डैम. दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डैम है ये भी एजाज है. फिर रावल डैम और ये मंगला डैम. ये ग्रीन कलर से जो है ये बैराज हैं. ये मराला बैराज, खानकी बैराज, रसूल बैराज, कदीराबाद, बलोकी, सुलेमान की, इस्लाम, त्रिमू, तो ये सारे बैराज हैं. पंजनद, ये सारे बैराज हैं ग्रीन कलर से जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं. इसको हम दोबारा भी स्लाइड को लगाएंगे जैसे डिस्कस करते हैं. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वेस्ट की जानिब, दाएं की जानिब ये डिपार्चर था. ये आ जाते हैं नेक्स्ट. River Indus, no doubt, is the biggest river of Sindh, which begins from northern mountains of range and crossing a plain area of about 100 kilometers. दरिया सिंध बिलाशुबा पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है जो कि पहाड़ों से निकलता है और बहुत बड़े पहाड़ी सिलसिले से होता हुआ तकरीबन 1000 किलोमीटर जो है वो इस प्लेन एरिया के पास जाके ज्वाइन करता है और फिर अरबियन सी में चला जाता है. 18 कैनाल्स, 18 नहरें हैव बीन जनरेटेड फ्रॉम 5 बैराज, 5 बड़े बैराज से. बैराज तो बहुत सारे हैं, 5 बड़े बैराज से 18 नहरें निकाली जाती हैं. The details of these बैराज are as given below. फिर हम इन बैराज की बात करेंगे. 5 बड़े बैराज कौन से? ये सिर्फ दरियाए सिंध की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ दरियाए सिंध की. साथ में जो मौजूद दरिया हैं हम उनकी भी बात नहीं कर रहे. ये देखें, the largest dam on the Indus has been built on तरबेला. तरबेला के मुकाम पर ये डैम बनाया गया. ये आ गया. Other barrage in descending order along the river are Jinnah Barrage,
تربیلا کے بعد دریائے سندھ کے اوپر جنا بیراج بنایا گیا، پھر چشمہ بیراج، پھر تونسا بیراج، پھر گڈو بیراج، سکھر بیراج، کوٹری بیراج یا غلام محمد بیراج، اور اس کے بعد سے یہ پانی حیدرآباد اور وہاں سے ہوتا ہوا عربین سی میں بحر عرب میں گر جاتا ہے. یہ ہم جب بات کرتے ہیں کینال سسٹم آن انڈس ریور، دریائے سندھ پر موجود نہری نظام، تو ہم نے یہ بات کی ہے. ٹھیک ہے. جنا بیراج نیئر کالا باغ، پہلے ہی بنا آپ کے پاس جنا بیراج نیئر کالا باغ. کالا باغ کا علاقے کے نزدیک جنا بیراج بنایا گیا. اس کے بعد تونسا بیراج جو کہ 290 کلومیٹر فردر یہ موجود ہے. تونسا بیراج 290 کلومیٹر دور موجود ہے ڈاؤن اسٹریم فرام جنا بیراج. اسی طریقے سے گڈو بیراج، یہ رہا گڈو بیراج موجود ہے آپ کے پاس ڈاؤن اسٹریم 150 کلومیٹر اب اسٹریم فرام سکھر بیراج، سکھر بیراج سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر. پھر سکھر بیراج اور غلام محمد بیراج، کوٹری بیراج، یہ آپ کے پاس 5 بڑے بیراج موجود ہیں جو کہ دریائے سندھ پر باندھے گئے یا بنائے گئے. اہم سوال یہ ہے ڈفرینشیٹ بٹوین ڈیم اینڈ بیراج، ڈیم میں اور بیراج میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ ہم نے بات کی ڈیمز کی اور بیراج کی. عموماً اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیمز اور بیراج ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، جبکہ ایگزام میں آپ کے پاس سوال آ گیا ڈفرینشیٹ بٹوین ڈیم اینڈ بیراج، ڈیم میں اور بیراج میں کیا فرق ہے، یہ آپ سے پوچھا گیا. اچھا تو پہلے 2 تصویریں بھی لگائی ہوئی میں نے آپ کے سامنے اور دیکھتے بھی ہیں. اوپر والی تصویر جو ہے وہ ڈیم کی تصویر ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں پانی کو اسٹور کیا گیا ہے اور اپنی مرضی سے پانی کو ہم جو ہے وہ گیٹ کھول کر ریلیز کرتے ہیں، اور جب پانی ریلیز کیا جاتا ہے تو پانی ہائٹ سے باٹم کی جانب گرتا ہے، یعنی اونچائی سے پانی جو ہے وہ گہرائی کی جانب گرتا ہے، اور پانی گرنے کی وجہ سے بجلی جنریٹ ہوتی ہے. ایک طرف ڈیم کیا کر رہا ہے آپ کے سامنے پانی اسٹور کر رہا ہے، دوسری جانب ڈیم سے بجلی بنائی جا رہی ہے، تیسرا ڈیم میں فشریز کو بھی پالا جا رہا ہے، اور چوتھا ڈیم سے نہریں بھی نکالی جا رہی ہیں. اور بیراج کیا ہوتا ہے جناب دیکھتے ہیں. A dam is a kind of special wall. ڈیم دراصل ایک مخصوص قسم کی وال ہوتی ہے، دیوار ہوتی ہے. Across built across a river for the purpose of storage of water. اس کا مین مقصد کیا ہوا؟ پانی کو ذخیرہ کرنا، اسٹوریج آف واٹر، in order to utilize it for irrigation، تاکہ ہم اس کو اپنی زراعت کے لیے استعمال کر سکیں، اپنی صنعتوں کے لیے استعمال کر سکیں، پینے کے پانی کے لیے استعمال کر سکیں، گھروں میں استعمال کر سکیں، فار اریگیشن اینڈ آلسو جنریٹنگ آف الیکٹریسٹی، اور اس سے ہم بجلی بھی بنا سکیں. ٹھیک ہے. وائل جبکہ a barrage is big and strong kind of wall، بیراج بھی ایک بہت مضبوط دیوار ہوتی ہے، which is also constructed across a river، جو کہ ایک دریا کے کراس بنائی جاتی ہے، in order to control and divert the flow of water، in order to control، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ پانی کو اسٹور کرنے کے لیے نہیں بنائی جاتی بلکہ پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور پانی کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، جبکہ ڈیم پانی کو اسٹور کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی. پھر یہ کہہ رہے ہیں ڈائیورٹ دا فلو آف واٹر ڈیورنگ فلڈس، یعنی ڈیمز فلڈ کے پانی کو جمع کر لیتا ہے اپنے پاس اور اس کو فردر ہم یوز کر سکتے ہیں، اس سے بجلی بھی پروڈیوس ہوتی ہے، جبکہ بیراج
پانی کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. آپ اس وال میں دیکھیں گے بہت سارے گیٹ بنے ہوئے ہیں, اور جب آپ چاہتے ہیں, گورنمنٹ چاہتی ہے, تو ان گیٹ کو بند کر دیتے ہیں اور مخصوص گیٹس کو کھول دیا جاتا ہے. A barrage cannot store water and can't produce electricity. اس کی سب سے اہم وجہ لوکیشن ہے, کیونکہ بیراج زیادہ تر دریاؤں کے اس حصے پر بنایا جاتا ہے جہاں پر دریا میدانی علاقے میں موجود ہے. کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو طرف تو پہاڑ آلریڈی موجود ہے اور ایک طرف دریا بہ رہا تھا. تو جب دو طرف پہاڑ قدرتی موجود ہیں, ایک دیوار بنائی تو یہ پانی اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے, قدرتی سٹوریج بن جاتی ہے. لیکن ریور جب پلین ایریا میں موجود ہو, جیسے پنجاب میں اور سندھ کے ان علاقوں میں جہاں پر پہاڑ موجود نہیں ہیں, اگر ہم اس کے سامنے ایک دیوار لگائیں گے تو پانی اسٹور نہیں ہو سکتا, بلکہ لیفٹ اور رائٹ, دائیں اور بائیں موو کر جائے گا. اسی لیے پانی بیراج سے کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے, ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن بیراج میں پانی سٹور نہیں کیا جا سکتا. پلین ایریا میں آپ ڈیم نہیں بنا سکتے. ڈیم بنانے کے لیے آپ کو مخصوص لوکیشنز چاہیے ہوتی ہیں جہاں پانی ٹیپر میں آپ کے پاس آ رہا ہو اور ہائٹ سے پانی جو ہے, اونچائی سے پانی نیچائی یا گہرائی کی جانب گرے. جتنی زیادہ ہائٹ سے پانی گرے گا اتنا ہی تیز ٹربائن موو ہوگا اور بجلی پروڈیوس ہوگی. جبکہ میدانی علاقوں میں ہم ڈیم نہیں بنا سکتے, بلکہ پانی کو ڈائیورٹ اور کنٹرول کرنے کے لیے بیراج بنائے جاتے ہیں. یہ آپ کے پاس 5 ایئر کا ایک سوال موجود تھا جو ہم نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا. آپ کو تصویریں دکھانے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ اس چیز کو دیکھ کر سمجھ سکیں کہ ڈیم بنانے کے لیے لوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ہم قدرتی لوکیشن سے فائدہ اٹھا کر ہی ڈیم بنا سکتے ہیں. ہم ہر جگہ پہ ڈیم نہیں بنا سکتے. جہاں پر پہاڑیاں موجود ہوں گی قدرتی طور پر, ان پہاڑیوں کو ہم استعمال کرتے ہیں اور ایک طرف وال کریٹ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ ہم ڈیم نہیں بنا سکتے. Dams in Pakistan. At present, Pakistan has 3 large dams and 85 small dams. In this system, these dams are controlled by 19 barrages. A total of 57 canals are included in this system. Among these, 12 are linked and other 45 are normal canals. اب ہم ٹائپس آف کینال پڑھ کر آ چکے ہیں, اس لیے لنک کینال بھی آپ کو پتا ہے. لنک کینالز کے نام بھی ہم نے ڈسکس کر لیے. کون کون سے دو دریاؤں کو لنک کینال آپس میں جوائنٹ کر رہے ہیں یہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا. ٹھیک ہے, اور نارمل کینالز کیا ہوتی ہیں, اس پہ ہم نے پرینیل کینالز, نان پرینیل کینالز, انڈیشن کینالز اور لنک کینالز ہم نے سب ڈسکس کر لیے ہیں. نیکسٹ, رائٹ اینی 4 پازیٹیو ایسپیکٹس آف ڈیم. یہ بھی آپ کے 5 ایئر کا سوال ہے. تقریباً 2 سے 3 بار یہ سوال بھی ریوائز ہوا ہے کہ ڈیمز کے فوائد بیان کیجیے. There are several positive aspects of dams. ڈیمز کے متعدد اور مختلف فوائد موجود ہیں. Large dams are constructed for the storage of water for industrial as well as household consumption. ڈیم کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں ہم پانی کو ذخیرہ کر سکتے ہیں, پانی کو ہم جمع کر لیتے ہیں, جو کہ نہ صرف ہمارے صنعتی بلکہ گھریلو استعمال میں بھی کام آتا ہے. ڈیم کا دوسرا بڑا فائدہ, the dams provide water for agriculture. نہ صرف صنعت کے لیے پانی دے رہا ہے, پینے کے لیے پانی دے رہا ہے, بلکہ انہی ڈیم سے ہم نہریں نکال رہے ہیں اور اپنے ملک کی زراعت کو ہم کئی گنا بڑھا لیتے ہیں. Through dams we produce electricity at cheap rate through natural resource. پھر فری میں بجلی حاصل کر رہے ہیں قدرتی طور پر. پانی نے تو فلوٹ ہونا ہی ہے, لیکن قدرتی طور پر آپ جگہ جگہ ڈیم بنا کر زیادہ سے زیادہ بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں. ڈیمز کے فائدے, the dam provides safety against excessive flow of water in reserves and floods. سیلاب کے دور میں جب یہ پانی آتا ہے, جن ممالک کے پاس ڈیمز موجود ہوتے ہیں
وہ اس پانی کو اپنے ڈیم میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور پھر ان دنوں میں جب پانی کی کمی ہوتی ہے یا بارشیں کم ہوتی ہیں ان ڈیم سے پانی حاصل کرتے ہیں اور اپنے ملک کو فائدہ پہنچاتے ہیں، زراعت کو، صنعت کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور ان کے ملک میں ایگریکلچر پروسیس ڈسٹرب نہیں ہوتا. ایگریکلچر پروسیس ڈسٹرب نہیں ہوگا تو انڈسٹریل پروسیس ڈسٹرب نہیں ہوگا. انڈسٹریل پروسیس ڈسٹرب نہیں ہوگا تو آپ کی اکانومی، آپ کی معیشت، آپ کے ملک کا روزگار ڈسٹرب نہیں ہوگا. تو ڈیمز کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. صرف بجلی پروڈیوس نہیں کرتے بلکہ پانی کا مہیا کرنا اور زراعت کو ڈپینڈنسی ڈیمز کے اوپر ہی ہے. Elimination of reduced flooding, impound water for later use, irrigation, human industrial consumption, power generation, provide electric power or cooling for nuclear power plants, recreation, provides water for agriculture, provides lake, fisheries, provide infrastructure for many purposes. اس کے علاوہ فشریز، آرٹیفیشل پونڈ بنا کر بھی ان ڈیمز کے تھرو بہت بڑے پیمانے پر فشنگ کی جا رہی ہے. فشریز ہمارا آگے چیپٹر بھی ہم ڈسکس بھی کریں گے کہ آرٹیفیشل پونڈز کیسے بنائے جا رہے ہیں اور ان میں فشنگ کیسے کی جا رہی ہے، جو کہ قدرتی طور پر ایک بہت بڑا فیکٹر حاصل ہو جاتا ہے کسی ملک کی ترقی کے لیے. اور اس کے علاوہ اسٹیل ملز جس جگہ پر موجود ہوں، یہ نیوکلیر پلانٹس موجود ہوں، وہاں پر خاص طور پر اسٹیل ملز میں لوہے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کثیر پیمانے پر پانی کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں پر دریا موجود نہیں ہے وہاں ڈیمز کے تھرو نہریں نکالی جا سکتی ہیں اور ان نہروں کو اسٹیل ملز کے راستے سے یا وہاں سے نزدیک سے گزار کر جو ہے اس کثیر پانی کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے. کسی ملک کی ترقی کے لیے ڈیمز کی کردار کی اہمیت کا اندازہ یوں بھی لگا لیں کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اس وقت صنعتی انقلاب کے دور میں موجود ہے، اور صنعتی انقلاب کے دور کے لیے بنیادی بات آئرن انڈسٹریز ہیں، آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹریز ہیں. اور آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری کے لیے دو چیزیں، ایک الیکٹریسٹی اور دوسرا کثیر پیمانے پر پانی کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ لوہے سے بنی ہوئی چیزوں کو ٹھنڈا کیا جا سکے. تو یہ دونوں ہی کام ڈیمز کے تھرو ممکن ہوتے ہیں. نیگیٹو ایسپیکٹس آف ڈیم، 2 سے 3 سال تک تو پازیٹیو ایسپیکٹس پوچھے گئے، ڈیم کے فوائد بیان کیجئے، اسٹوڈنٹ سے یاد کر لیا. 1 سے 2 بار ایگزام میں یہ بھی پوچھ لیا استاد محترم نے کہ ڈیمز کے منفی اثرات بیان کیجئے. اب وہ بچے جو صرف پازیٹیو ایسپیکٹس یاد کر کے گئے تھے ان کو تو نیگیٹو یاد ہی نہیں کیا تھے کہ ڈیمز کے بھی کوئی منفی اثرات ہو سکتے ہیں. ہر چیز کے کوئی نہ کوئی منفی پہلو ضرور ہو سکتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی تھوڑا پہلو کیا نہ ہو، ہم اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. نیگیٹو ایسپیکٹس آف ڈیمز، ڈسپلیس مینی پیپلز. جب ہم پانی کو ایک بہت بڑی جگہ پر ذخیرہ کریں گے، جیسے تربیلا اور منگلہ بنائے گئے، یہ بہت بڑے بڑے رقبے کے اوپر بنائے گئے، اور جتنے بڑے رقبے کے اوپر پانی کو اسٹور کیا گیا وہاں سے لوگوں کو مائیگریٹ کرنا پڑا، وہاں سے لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا، لوگوں کی رہائش کو ختم کر دیا گیا وہاں سے. تو ایک بڑا ڈرا بیک یہ ہوتا ہے جب آپ پانی کو خشکی کے اوپر بہت بڑی جگہ پہ جمع کرتے ہیں تو وہاں سے لوگوں کو آپ کو ڈسپلیس کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑتی ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑتا ہے. دوسرا اہم نقصان کیا ہے؟ لاس آف اربن لینڈز. شہری زمین، اس کے ساتھ ساتھ گاؤں کی زمین، دونوں قسم کی زمین ڈیم بنانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. ڈیم کی ضرورت کے لیے زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ہمیشہ کے لیے پانی میں کورڈ ہو جاتا ہے. سیلنٹری انکریز ان اریگیٹڈ لینڈ. تیسرا بڑا نقصان یہ ہے سیم، کیونکہ پانی کی کثرت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سیم جیسی بیماری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. میں ڈیمیج ریورز، دریاؤں کو نقصان پہنچتا ہے کیونکہ جو دریا قدرتی طور پر اپنی روانی میں بہتے ہیں، ڈیم بنانے کے بعد ان دریاؤں کو روک دیا جاتا ہے، یعنی ان کے پانی کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے دریاؤں کا جو قدرتی فلو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ریڈیوس واٹر فلو،
destroy riverine ecologies and habitat. کیونکہ پانی کو گیٹ کے ذریعے چھوڑا جاتا ہے فلٹر کر کے, فلٹر تو نہیں کیا جاتا, گیٹ کے ذریعے چھوڑا جاتا ہے, کنٹرول کر لیا جاتا ہے, یوں سمجھ لیے کنٹرول کر لیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو قدرتی طور پر دریاؤں کے ساتھ بہنے والی ایکولوجیز تھی, نئے ایکو سسٹم تھے, حیاتی سسٹم تھا, وہ اسٹاپ ہو جاتا ہے. destroy historic and archaeological sites, disrupt existing infrastructure, بنیادی ہزاروں سال پرانا انفراسٹرکچر وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے, کیونکہ پانی کو اپنی مرضی سے اسٹور کرتے ہیں, اپنی مرضی سے پانی کو ریلیز کرتے ہیں. can increase the need of fertilizer and thus increasing the incidence of pollution. جب ہم پانی کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور پانی دریا میں, دریا کا پانی براہ راست نہروں میں آنے کی جگہ ڈیم میں آ جاتا ہے, ڈیم میں پانی کو اسٹور کر لیا جاتا ہے. دراصل وہ اسٹور واٹر کیا کرتا ہے کہ وہ جو ایلوویم سوائل تھا, ہم سوائل پڑھ کر آ چکے ہیں, ایلوویم سوائل کے ذرات تھے وہ ڈیم کے اندر بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ, جس کی وجہ سے جو صاف پانی ہوتا ہے وہ تو آگے فارورڈ ہو جاتا ہے, لیکن وہ ذرات جو منرلز کے تھے, جو قدرتی معدنیات کے تھے, جو ہم نے ایلوویم سوائل کی خصوصیت پڑھی تھی جس کے اندر آرگینک اینڈ ان آرگینک, نامیاتی اور غیر نامیاتی اجزاء موجود تھے, باریک باریک پارٹیکلز. جب پانی سٹے کر جائے گا تو پارٹیکلز آہستہ 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 زمین کی تہہ میں بیٹھ جائیں گے, اور اوپر جو صاف ستھرا پانی ہے وہ فلوٹ کر جائے گا. تو زمین کی زرخیزی کے لیے ہم جانتے ہیں کہ وہ پارٹیکلز بہت ضروری ہوتے ہیں, اور ڈیم بننے کی وجہ سے وہ پارٹیکل پہلے دیسی طریقے سے, پاکستان میں جن علاقوں میں آج بھی دریاؤں سے براہ راست نہریں نکالی جاتی ہیں اور وہ پانی جو دیکھنے میں ہمیں تھوڑا سا گدلا یا گندا لگتا ہے لیکن وہ پانی فل آف منرلز اینڈ فرٹیلائزر ہوتا ہے, یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی نہروں سے کی جانے والی زراعت دنیا میں بہت بہترین داموں میں بکتی ہے, اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے. تو جہاں پر ڈیمز کے بہت سارے فوائد ہیں وہاں ڈیمز کے کچھ نیگیٹو ایسپیکٹس بھی ہیں, ہم دونوں چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتے, لیکن کیونکہ ایگزام میں سوال پوچھا گیا ہے تو وہ کہیں گے رائٹ اینی 4 آنسر, تو ہم نے ایٹ لیسٹ یہ 4 سے زیادہ ہیں, کوئی 10 کے قریب ہیں, تو آپ نے کوئی 4 6 جتنے ایگزامنر آپ سے ریکوائرڈ کرتے ہیں اتنا ہی آپ نے آنسرز کو پرووائڈ کر دینا ہے. یہ ہمارے پاس آ گیا نیگیٹو ایسپیکٹس آف ڈیمز. اسٹوڈنٹس آج کی کلاس ہم نیگیٹو ایسپیکٹس تک رکھتے ہیں, نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کریں گے انڈس بیسن ٹریٹی, سندھ طاس معاہدہ, اور یہ سوال بھی 5 ایئر میں ریپیٹڈ ہے. یہ پورا چیپٹر بہت اہم ہے, آپ نے اس کو بہت اہمیت کے ساتھ پڑھنا ہے, بہت توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. کوئی سوال پوچھنا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں, واٹس ایپ گروپ پہ آپ موجود ہیں. کچھ بچے مجھ سے پرسنل کانٹیکٹ کرتے ہیں اور مجھ سے سوال پوچھتے ہیں, اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں, آپ اپنے لیکچر کو آپ پڑھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, تاکہ ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے. ٹھیک ہے, آج کے کلاس کو ہم یہ تک رکھتے ہیں. کوئی سوال ہو آپ لوگ لازمی پوچھیں, آپ کے فیڈ بیک کا بیٹا انتظار رہے گا. السلام علیکم.